अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? अरे हजरत, हमने आपका नंबर जो है ना यूट्यूब से लिया है। अच्छा हाँ जी, अभी आपकी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे हजरत। अच्छा, कौन सी वाली? यही बहुत से टॉपिक थे, तो हमें कुछ जानना था हजरत आपसे। कौन सा बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा हो? हम बोल रहे हैं रफीक, कहाँ से? यूपी फरुखाबाद से। फर्रुखाबाद। हाँ पूछो। हजरत, जैसे इमाम के पीछे सूरह फातिहा के बारे में जानना था, पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। तो वो तो लोग कहते हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ोगे तो मतलब इधर तो सब मना ही करते हैं पढ़ हजरत। सकते हैं। जिससे जैसे हनफी भाई हैं सब मना करते हैं, कहते नहीं पढ़ सकते। हनफी को मना करने दो, तुम तो पढ़ो। ठीक है जी, हनफी को मना करने दो, तुम तो पढ़ो। तो हजरत आप जैसे हनफी है नहीं है जैसे? अरे हनफी है तो क्या हुआ? मुझे पता पढ़ने को मना थोड़ी करेंगे। तो पढ़ रहा तो पढ़े। तो हनफी के नजदीक तो इधर तो बताते हैं सूरह फातिहा पढ़ना मना है। सीधा सभी उल्टे सीधे कर रहे हैं। शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी सब इनमें सब में गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, सही तरीका क्या है हजरत? जैसे एक मसलक वो बन गया रज़वी, पांचवा मसलक रजवी बन गया है, वो सब गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। तो हजरत जैसे सही तरीका क्या है? सही यही है कि फातिहा पढ़ लो, सूरह फातिहा जायज। अच्छा, जैसे जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं मतलब उनके लिए क्या है? उनकी हाल पे छोड़ो। ठीक है, किसी के पीछे मत पकड़ो। रिवायतें मुख्तलिफ होती है ना, अलग अलग होती है। अब अगर वो उनको दलील जैसी मिल रही है, वो नहीं पढ़ रहा, वो जाने। अब तुम्हारी दलील मिल रही तो तुम पढ़ लो सूरह फातिहा बस। अच्छा, दलील जो है ना, जो लोग बताते हैं कि ना पढ़ने की है और नहीं है हदीस बहुत से वो है जो उनके मतलब के मुताबिक रिवायत हो तो मानते हैं, जो नहीं मानते वो भी अहले हदीस भी। जी, बहुत सी रिवायतें नहीं मानते अहले हदीस सही भी, इसलिए कि जो मतलब के मुताबिक नहीं मानते वो। तो हजरत जैसे मतलब कौन सा सही पकड़ना चाहिए, जैसे बरेलवी, देवबंदी या अहले हदीस? ना बरेलवी बनो, ना देवबंदी, ना अहले हदीस, ना मौदूदी। कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया वो बनो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान होकर मरो। और ये फातिहा तो नियाज के बारे में हजरत क्या कहना है? करना करो, नहीं करना कोई जरूरी नहीं है। फातिहा नियाज का मतलब होता है कि सवाब पहुंचा दो इस्लाम या अपने बुजुर्गों को जो दुनिया से गए। ये तबलीगी जमात में जा सकते हैं हजरत? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, खुद तबलीग करो। जैसे उसमें जाके तबलीग कर सकते हैं। जमात में जाना तो मस्जिद से अलग सो, कमरा लेके, या कहीं अलग हट के सो मस्जिद से। मस्जिद के अंदर बिस्तर बिछाना फिर उसमें बेदबी होती है बहुत ज्यादा। हजरत जैसे ये लोग कहते हैं कि देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होती है, क्या पढ़ना है? पढ़े ना पढ़े? पढ़ लो, हो जाती है। हाँ, ये बहुत नहीं होगी जो ये कहता है कि सिरात मुस्तकीम जो ख्याल वाली इबारत लिखी है जी, अगर उसकी वो तारीफ करता है तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो जैसे ये लोग ये कहते हैं कि ये इल्मे गैब का इनकार कर देते हैं और इनके जो इल्मे गैब जाती का इनकार करते हैं, अताई का नहीं करते हैं। ये देवबंदी अताई लोग का जो करेगा वो उसके पीछे ही मत पड़ो। अच्छा, जो अताई का भी इनकार करते हैं, हाँ तो उसके पीछे मत पड़ो। जो देख लो पहले खुल के सामने आ जाए, ऐसी बातें करे उल्टी सीधी, इसके पीछे मत पड़ो। अकीदा जानना बहुत जरूरी है ना, जिसके पीछे नमाज। जो देखो कि हुजूर के ख्याल के बारे में ऐसी बात जो जिसने लिखी है सिरात मुस्तकीम में उसकी तारीफ कर रहा है कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है इसलिए ऐसा लिखा है, तो फिर उसके पीछे मत पड़ो। इसलिए कि हमने जब अल्लाह के रसूल को देखा ही नहीं तो अल्लाह के रसूल का ख्याल ऐसे कैसे लाएंगे? कहते साहब ख्याल लाने के बारे में लिखा है, आने के बारे में नहीं है। जय काका उल्टी सीधी बातें करते हैं। मतलब बहरहाल दोनों ही तरह करती है। हमने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, वो तो देखा भी है, उन्होंने करार भी सुनी, फिर उनकी नमाजें क्या हुई? सही है हजरत, बिल्कुल। इसलिए ऐसा अगर तावील करता है कोई, जैसे मुफ्ती अब्दुल हक कुरैशी है सुजानगढ़ का, वो तावील कर इसको सही बताता है। शाहरुख कासमी है ये रामपुर का, ये भी सही बताता है। और भी लोग, अब्दुल कदीर है ये सवाल का रहने वाला, ये भी सही बताता है। तो इसके पीछे नमाज नहीं होगी। ऐसे जैसे आज के मौजूदा हालात में किस आलिम का बयान करबला वालों को ये कहे कि बरेलवी थे, उसके पीछे भी नमाज मत पढ़ो। हाँ, वो लोग तो कहते सब बरेलवी थे। हाँ, तो उसके पीछे भी नमाज सही नहीं होगी। अच्छा, जैसे आज के मौजूदा हालात में देख के किस आलिम का बयान सुनना चाहिए?
سلطان المقررین امام اہل سنت علامہ طاہر القادری صاحب، طاہر اور ان کے القادری علاوہ صاحب، جیسے کوئی؟ اور امام اہل سنت سلطان المجاہدین نائب المجددین حضرت مولانا عثمان صاحب شاہی امام پنجاب، ان کی تقریر سنا کر، اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ تو دیوبندی ہے نا، تقی دیوبندی عثمانی، نقشبندی، اس سے کوئی مطلب نہیں، بیان اچھا کرتے بیان ہیں۔ اچھا کرتے ہوئے، وہ شیخ الاسلام ہے، بڑے عالم ہیں، فالتو بات جی نہیں کرتے۔ حضرت بریلوی لوگ کہتے ہیں دیوبندیوں کو کافر اس لیے کہو کہ ان کے عالموں نے جو ہے نا غلط غلط باتیں لکھ رکھی ہیں، اور اگر نہیں کہو گے یہ تو کافر ہو ہی گئے ان کے عالم، اور یہ اپنے عالموں کو کافر کہتے نہیں ہیں تو پھر یہ بھی کافر ہوگا، ایک کافر کو کافر جب نہیں کیا جائے گا۔ ہاں وہ تو دیکھو، حضرت حسین منصور اللہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا تھا، اچھا ان کے منہ سے ان الحق نکلا تھا، ان الحق، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حضرت حسین جو منصور اللہ رحمۃ انجینئر اللہ مرزا علیہ، علی کا بیان سنا تھا، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اشرف علی تھانوی جو ہے نا وہ اشرف علی رسول اللہ ایک بار پڑھوا رہا ہے۔ یہ تو ایسے تو منصور اللہ کی منہ سے ان الحق نکلا تھا، تو کفر کا فتویٰ تو لگا تھا، لیکن دونوں ولی مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی انہیں ولی مانتے ہیں، اچھا تعبیلیں کرتے ہیں کہ فاضل بری کہتے ہیں کہ ہم شجر طوبہ کے معنی میں عباس مانیں گے، جیسے موسیٰ السلام کے زمانے میں درخت سبز آئی تھی نیان اللہ، یہ اور حضرت حالات تھانوی ہیں۔ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہوتے تھے تعبیر کرتے کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ زیادہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، تب میں تعبیر کرتا کہ ان کی مجھے اللہ کی آواز نکلی، تو یہ تعبیریں تو اس زمانے کے عالم بھی کرنا جانتے تھے، پھر کائے کو فتویٰ لگا دیا انہوں نے۔ بات صحیح ہے۔ اور اس یہ لیے خواجہ جامع معین الدین الحرمین کی چشتی کوئی والا ضرورت ہے کیا ماننے ہے کی کہ ادھر ادھر کے فتووں کو، حضرت جیسے خواجہ معین الدین چشتی والا کیا ہے وہ انجینئر مرزا علی اب بتا رہے؟ تکلیف نہیں ہو رہی، پہلے ہلکی ہلکی ہے، زیادہ نہیں، وہ جو پہلے ہلو پکڑا تھا نا، وہ جو پہلے پکڑا تھا، حضرت، ہلو تھوڑا اور نیچے، ہاں نیچے، ہاں حضرت، یہاں جہاں ادھر لگا ہے اس کے پاس، ہاں ہاں سنا، حضرت وہ انجینئر ہاں مرزا علی کہہ رہے تھے کہ چشتی رسول اللہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام کے ساتھ کلمہ پڑھوایا۔ ارے کوئی نہیں پکڑا، سب بکواس کی باتیں ہیں، خواجہ وہ غنی نواز بھائی کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیلایا ہے، یہ کلمہ پڑھوائیں گے وہ اپنا، وہ کتاب کا حوالہ بھی دے رہے یہ تو تھے دیا ہے تو حضرت تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، لکھنے کو تو سید میر اپنے واحد الگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، تعویل کرا ہے دونوں سب نے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے زمانے میں کتابیں لکھی نہیں گئی تھیں، نہ عالم تھے نہ فاضل تھے خواجہ صاحب کے جی زمانے میں، جی تو جی اگر کسی نے کیا معلوم کیسے روایت کر دی، اگر کیا بھی ہے تو اس کے بارے میں دلیل ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جی زمام ابن ثعلبہ نے جب 4 سوال حضور سے فرمائے، اور 4 سوال کے جواب جب وہ سن چکے زمام ثعلبہ، تو عرض کیا فقال آمنت بما، زمام ثعلبہ کہا آمنت بما جئت به، یا جی جو باتیں آپ نے بیان فرمائی میں ان پر ایمان لاتا ہوں، پھر کہا وانا رسول من ورائی من قوم، میں اپنی قوم کی طرف سے رسول تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لفظ رسول موجود کس نے کہا؟ ہے، زمام ابن ثعلبہ نے، وانا امام رسول من ورائی من قومی، زمام ابن ثعلبہ صحابی تھے، نہیں، کس کا نام بتایا بھی آپ نے حضرت؟ زمام ابن ثعلبہ، امام ابن ثعلبہ، زمام ابن ثعلبہ، زمام ابن ثعلبہ۔ تو وہ ایمان لائے تو بعد میں کہا وانا رسول من ورائی من قومی وانا زمام ابن ثعلبہ، میں اپنی قوم کی طرف سے رسول تھا، تو یہاں رسول وہ معنی میں نہیں ہے جیسے ہمارے رسول ہمارے نبی ہیں، ایک جی عربی میں رسول کے معنی بھیجے ہوئے کے ہوتے ہیں، بھیجے ہوئے، تو مطلب یہ تھا کہ میں اپنی قوم کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، رسول معنی بھیجا ہوا تھا، یعنی اپنی قوم کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، لفظ رسول موجود ہے بخاری شریف میں، وانا رسول من ورائی من قومی، تو یہ جی جن کا نام آپ نے بتایا ہے کہ صحابی میں سے تھے کیا؟ ہاں یہ بعد میں ثابت ہو گئے تھے نا، ایمان لے آئے۔ اچھا ٹھیک ہے حضرت، ہم اس بات پہ ایک بھائی کی بات کرائیں گے آپ سے، ٹھیک ہے حضرت؟ اور سنو، اگر اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ صاحب وہ ایسا کہلوایا غریب نواز نے، کہنا اچھا یہ بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فلما جن علی الليل، راتوں کے بعد ستاروں کو دیکھا، کہا قال هذا ربی، یہ میرا رب، فلما فلا قال احب الافرین، جب وہ غائب ہو گئے ستارے، کہا کہ میں سے غائب ہونے والے سے محبت نہیں رکھتا، فلما جی رأى القمر بازغا، پھر چاند کو دیکھا،
قال هذا ربی، زیادہ چمکدار تھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما فلا قال لم يهدني ربی، جب وہ غائب ہو گیا کہا کہ اللہ نے مجھے اگر ہدایت نہیں دی لأكونن من القوم الضالین۔ تو پھر تیسری بار سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة، سورج کو دیکھا وہ اس سے بھی زیادہ چمکدار تھا، قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما فلت، پھر جب سورج غائب ہو گیا، قال یا قوم، کہا ہے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ اب بتاؤ ابراہیم السلام نے 3 بار کیا کہا ہے میرا رب ہے، تینوں بار انکار بھی کیا۔ تو اب اہل حدیث سے پوچھیں یہاں کیا کہو گے تم؟ صحیح ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نویت وہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تینوں بار ابراہیم السلام نے ستارے کو چاند کو رب کہا کہ نہیں کہا؟ حضرت ہم اسی بات پہ ہم آپ کی ایک بھائی سے بات کروائیں گے، نہیں بڑا اہل حدیث اور دنیا کا، اس سے بات کرا دیں۔ ہم 9 بجے کے بعد میں کروائیں حضرت؟ ہاں بالکل، آپ فری ہیں 9 بجے کے بعد؟ ہاں بالکل انشاءاللہ پھر ہم 9 بجے کے بعد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر اس سے کہیں گے اہل حدیث اگر اتنا پاورفل ایمان والا ہے تو ہم اس سے کہیں گے چلو تم مسلمان بنا کے بتا دو اگر تم بڑے ایمان والے ہو۔ خواجہ صاحب نے تو پورے ہندوستان کو اسلام کے دائرے میں کھڑا کیا لا کر، تم 2-4 کو لا کے بتا دو اگر اتنے بڑے ایمان والے ہو۔ تھوڑا سا وقف بل کے مسئلے میں ہی بول کے بتا دو، وہاں جا کر پردھان منتری کے سامنے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو ہے 9 بجے کے بعد کرتے ہیں۔ اسلام کے اہل حدیث ہیں، ان کے اندر ایمانی پاور نہیں ہے۔ ایمانی پاور تو کسی میں نہیں رہا، نہ ہمارے اندر رہا، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث۔ بس یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی دونوں بھائی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے چوڑی دامن کا ساتھ ہے، اور دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، دونوں دیوبندی بریلوی دونوں بھائی دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، چاروں اماموں کو مانتے ہیں، اور ایک کمی ہے ایک دوسرے کو مشرک کافر کہتے ہیں، مردود کو یہ غلط بات ہے، ایک دوسرے کو مشرک کافر نہیں کہتے۔ بس یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، غلطی ہے تو غلطی مان لے، دیوبندی کتابوں وہ مان لے، بریلوی کتاب وہ مان لے۔ جیسے یہ مسولی والے نے کہا کربلا والوں کے امام حسین السلام کو بریلوی بتا دیا، اب یہ توبہ تھوڑی کرے گا، نہ کلمہ پڑے گا۔ اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے حضرت علی کے جلوے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو اعلیٰ حضرت پر ناز ہے، حضرت میاں پر ناز ہے۔ تو یہ سب الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت اس نے یہ بھی کہا مجھے 9000 سلسلوں سے خلافت ہے، وہ کون سے 9000 سلسلے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت جیسے ہم ایک تو دیکھ رہے تھے جو پاکستان میں آتا ہے اویس ربانی صاحب جو ہے نا، چاروں عالم میں بیٹھتے، دیوبندی بریلوی سیاہ و اہل حدیث، تو اس میں قاری خلیل الرحمان صاحب جو ہے نا یہی عبارت کا حوالہ بتا رہے تھے، یہی خواجہ غریب نواز نے جو کلمہ پڑھوایا، تو اس پہ حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جس نے پڑھوایا وہ بھی کافر، اگر یہ بات صحیح ہے، اور جس نے پڑھا وہ بھی کافر۔ تو خواجہ غریب نواز زمانہ پرانا ہے نا، 800 سال پرانا زمانہ ہے۔ اب ان کے اوپر یہ الزام، ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کی طرف نسبت بھی کیا جائے، جیسے حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، حدیثوں بھی جو اقسام ہیں، تو پھر حضرت یہ روایت چھپ رہی نا، چھپ بھی رہی ہے مارکیٹ میں، تو مت مانو، ہم کوئی ضرور نہیں کہتے مانو، مت مانو۔ ٹھیک ہے حضرت، جو بھی آپ نے جن صحابی اور نبی کا جو حوالہ دیا ہے نا، وہ ہم اس پہ بات کروائیں گے آپ کی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اہل حدیث کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم کہیں گے اس سے کہ یہ بتاؤ کہ حدیث کیسے کہتے ہو، کہے گا اللہ کے رسول کے فرمان۔ اب اس سے پوچھیں گے جو اللہ کے رسول فرمان کو ضعیف کمزور بتاؤ کیا ہو، کہ کافر ہے، تو ہم کہیں گے اہل حدیث ہے، تم کافر ہوئے کہ نہیں، تم نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے۔ وہ کہ نہیں ہم نے باعتبار روایت، یہ تو تم نے دل میں رکھا نا، یہ تو تمہارے دل میں تھا، وہاں سے تم نے ڈائریکٹ ضعیف کہا ہے۔ تو اسی طرح سے غریب نواز کے بارے میں کیسے تم نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے ایسا پڑھوایا ویسا پڑھوایا؟ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا بہت ساری باتیں ہیں کہ 9 بجے کے بعد کرواتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔